आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं क़याम सुबह में। आप और हम जानते हैं पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात पर अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से गुफ्तगू करवाते हैं। और गुफ्तगू क्या करवाते हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं और अल्लाह ताला के हमसे तकाज़े क्या क्या हैं, अल्लाह हमें कहाँ देखना चाहता है और अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन हमने रखे हैं सवाल और जवाब के लिए। आपके सवालात हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि हमारे जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे। हमारा दीन मुकम्मल दीन है। अनफुस व आफाक के हर मसले का हल हमारे दीन के पास मौजूद है। बस अहले नज़र की सोहबत में बैठना ज़रूरी है, किसी अहले ज़िक्र की सोहबत में बैठना ज़रूरी है। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब। मुफ्ती अहमद अफनान साहब फ़ारिग़ तहसील हैं दारुल उलूम रशीदिया से। जामिअतुर रशीद हमारे मुल्क का एक बड़ा इदारा, सब जानते हैं कि आज की जदीद खतूत पर जामिअतुर रशीद तालीमात दे रहा है और ऐसे उलमा तैयार कर रहा है कि जो आज के मसाइल का हल भी अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती अहमद अफनान साहब ने दुनियावी तालीम भी हासिल की, दीनी तालीम के साथ साथ, और एक और बहुत अहम बात कि दुनिया को बहुत करीब से देखा, मगरिब को बहुत करीब से देखा, वहाँ गए, वहाँ रहे, तालीम हासिल की। ख़वातीन व हज़रात, ऐसे उलमा हर दौर में दरकार रहे हैं दीन को। मुफ्ती अहमद अफनान साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुल्क की आयात 1 और 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत बुजुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुज़र फरमाने वाला भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल सुल्तान ख्वाजा साहब का सवाल है कि क्या ईद की नमाज से पहले ईद की मुबारकबाद दी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ईद यानी ईद का पूरा दिन ही मुबारक है, सिर्फ नमाज नहीं है। तो जब ईद का चाँद नज़र आ जाए तो उस वक्त से हम ईद की मुबारक दे सकते हैं। इसमें मैं ये बात अर्ज़ करूँ, इसमें हदीस से कोई वाज़े मुबारक के अल्फाज साबित नहीं हैं, लेकिन इस्लाम के जो उमूमी उसूल हैं उनके ख़िलाफ़ ये बात नहीं है। तो अगर कोई मुबारक दे तो बेशक दे, लेकिन इसको शरीयत या सुन्नत ना समझे। बस इसको एक जायज़, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक त्यौहार रखा है मुसलमानों का, उसकी मुबारक देनी चाहिए, तो वो जायज़।
عید کے بعد بھی جو مبارک دی جاتی ہے وہ بھی کوئی عید مبارک کے الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ برکت کے الفاظ ہیں اور سلام کے الفاظ ہیں. اسی طرح عید کے بعد جو لوگ گلے لازماً ملتے ہیں، یہ بھی کوئی شریعت کا واضح حکم نہیں ہے کہ یا سنت میں نہیں ہے کہ عید کے بعد گلے ملتے ہوں. بس ایک عمومی مبارک دینا، خیر سگالی کی بات کرنا، اللہ اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے، رحمت بنائے، دعا دے دینا، یہ کافی ہے، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو معانقہ ہوتا ہے، گلے ملتے ہیں ہم لوگ، یہ سب کلچر کا حصہ ہے. جی اس حد تک سمجھے تو ٹھیک ہے، کلچر کا حصہ ہے. اور یہ یعنی اگر کوئی نہ ملے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ملامت، یا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی کمی کر رہا ہے یا کوئی بہت اہم چیز چھوڑ رہا ہے. بھئی وہ تو کوئی ملے تو ملے، نہ ملے کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، اس ذیل میں ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ سلام کرنے کے بعد جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو یہ مصافحہ یہ تو دینی ضرورت ہے نا؟ جی، مصافحہ سنت ہے. عام طور پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ عام حالات میں سلام سب سے اہم سنت و سلام ہے. مصافحہ بھی نہ ہو تو سلام. ٹھیک. اور کبھی مصافحہ تو یہ ایک الگ سنت ہے. اور معانقہ جو ہے یہ خاص مواقع پہ ہوتا تھا. بڑی زبردست خوشی کا موقع ہے یا کوئی سفر سے آیا بڑے عرصے بعد، تو پھر معانقہ، یعنی یہ سنت کے 3 درجات میں نے بیان عرض کر دیے کہ پہلے کون سب سے اہم ہے، اس کے بعد. بہت سارے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، سلام منہ سے نہیں کرتے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ منہ سے سلام زیادہ ضروری ہے. مصافحہ کیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کیا پھر بھی ٹھیک ہے، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا مفتی صاحب. یہ سلطان خواجہ صاحب ہی کا سوال ہے کہ میں کوارنٹین کی وجہ سے مسجد نہیں جا پا رہا، گھر پر نمازیں پڑھتا ہوں. میرا گھر مسجد کے بہت قریب ہے، نماز کی آواز آتی ہے، کیا میں مسجد میں ہونے والی نماز کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہاں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوارنٹین کی وجہ سے مسجد نہ جانا، اس کا کیا حکم ہے. نمبر 2 جو انہوں نے سوال کیا کہ جماعت میں شامل ہونا، تو اس میں یاد رکھیں کوارنٹین جس آدمی کو کووڈ پازیٹیو ہو تو 14 دن، اور بعض حضرات 21 دن بھی کہہ رہے ہیں. اکثر ڈاکٹر سے میں نے سنا ہے، ڈاکٹرز آج بتاتے ہیں کہ 14 دن تک اس کو نہیں جانا چاہیے، چاہے کووڈ کے کوئی سمٹمز نہ بھی ہوں تو وہ چونکہ ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. اور قرآن و حدیث کا عمومی مزاج اور بہت ساری آیات اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ایذائے مسلم حرام ہے. تو ہم سے اگر کسی کو کووڈ لگ جاتا ہے، اور جو کہ تجربہ، مشاہدہ اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کا تقریباً یہ متواتر طور پہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ یہ لگتا ہے، اور تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے. اب اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو بداہت کا انکار ہے. تو وہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کا مطلب خود کو اور دوسروں کو. تو اگر آپ جاتے ہیں اور آپ سے کسی کو کووڈ لگ جاتا ہے تو، اور وہ بیچارہ اللہ نہ کرے وفات ہو جائے یا بہت سخت بیمار ہو جائے، آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے اور آپ نے غفلت میں کیا ہے، تو اس کا کچھ گناہ آپ پر بھی آ سکتا ہے. لہٰذا اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ راستے سے ایذا کو ہٹانا، یہ ایمان کا ایک جز ہے. راستے سے ایذا کو ہٹانا تو بہت چھوٹی بات ہے. راستے میں کوئی کانٹا ہے، اس سے کسی آدمی کو کتنی تکلیف ہو جائے گی، چھوٹی سی. لیکن اگر آپ سے کسی کو بیماری ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی، اور وہ پھر پتہ نہیں کتنی ملٹیپلائی کرے گی اس آدمی سے دوسروں کو. میں ایسے بہت سارے لوگ جانتا ہوں، ہمارے محلے کے ہی بچے سے باپ کو لگا، باپ فوت ہو گیا. وہ بچے بیچارے کی پشیمانی کا اب کیا حال ہوگا کہ انہوں نے احتیاط نہیں کی. تو یہ دوسری بات یہ کہ آپ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. جماعت میں شامل ہونے کے لیے اتصال صفوف شرط ہے، مسجد سے باہر. اگر مسجد کے اندر ہوں تو پھر اگر مسجد کے اندر 2-4 صفوں کا 5-10 صفوں کا خلا بھی ہے تو نماز ہو جاتی ہے جماعت کی. لیکن مسجد سے باہر جو صفیں ہیں ان کا یہ ضروری ہے کہ اتصال صفوف ہو، یعنی صفوں کے درمیان بہت زیادہ خلا نہ ہو. احناف کے نزدیک وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں 10 گز سے زیادہ نہ ہو. بعض ائمہ کے نزدیک زیادہ ہے کہ صفیں نظر آ رہی ہوں، امام احمد، بعض حنابلہ کے نزدیک ایسا بھی ہے. لیکن گھر میں جب آپ ہیں تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ کو مسجد میں جا کے شامل ہے. بہتر ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ اگر گھر میں ظاہر ہے جب ایک آدمی کو کووڈ ہوتا ہے تو 2-3 کو ہو جاتا ہے. اگر گھر والے آپس میں مل کے رہ رہے ہیں تو پھر گھر والے جماعت کرا لیں. اگر میاں بیوی ہی ہیں تو میاں بیوی جماعت کرا لیں، بچے ہیں دوسرے ہیں تو وہ گھر میں جماعت کرائیں. پھر ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہی سے وہ پازیٹیو ہیں. جی تو وہ اگر پازیٹیو لوگ تو آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں جی، اور وہ نماز گھر پہ کرا لیں. شاہد آوان صاحب کا سوال ہے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ انہیں مہر کی رقم نہیں دے سکے تھے.
پوچھ وہ یہ رہے ہیں آپ سے کہ اب وہ مہر کی رقم کس طرح تقسیم ہوگی؟ ہاں بہت اہم سوال ہے. اگر بیوی کے ورثہ وہی ہیں یعنی جو بچے ہیں بچے ہیں شوہر ہیں تو وہ ان میں اس طرح تقسیم ہوگا. مثلا وہ مہر کی رقم اب بیوی کے شرعی ورثہ میں چلی جائے, کیونکہ مہر کو آپ سمجھے قرض. تو اگر میں نے کسی صاحب کا قرض دینا ہے اور وہ فوت ہو گئے تو وہ قرض مجھے اب کس کو دینا ہوگا؟ ان کے ورثہ کو. تو یہ اب بیوی کے ورثہ کو دینا ہوگا, یعنی ان کے بچے ہیں ان کو. اچھا جو شوہر کے حصے میں آئے گا وہ نہیں دینا ہوگا, ٹھیک ہے. شوہر کے حصے میں یا آدھا آتا ہے یا 25% آتا ہے, 50% 25%, وہ نہیں دینا ہوگا. باقی اگر بیوی کے بچے نہیں ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں تو ان کے بھائی بہن کو بھی جائے گا تو ان کو دینا ہوگا. یعنی اس کو اب ورثہ میں تقسیم کرنا ضروری ہے. اسی تناسب سے جو شرعی احکامات ہیں وراثت کے حوالے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اچھا تو اس میں شوہر کو بھی ملے گا اس میں حصہ؟ نہیں تو شوہر کا تو وہ سبٹریکٹ ہو جائے گا نا, ساقط ہو جائے گا نا, کیونکہ شوہر نے اپنے آپ کو بھی دینا ہے. وہ معاف ہو جائے گا. وہ معاف ہو جائے گا. مثلا شوہر کو 25% ملتا ہے اکثر کیسز میں جب بچے ہوتے ہیں تو 25% نہیں دینا پڑے گا, باقی 75% ان کے ورثہ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا. یعنی مہر کی رقم کا 25% شوہر کو ملے گا. جی جی ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات یہ. اچھا ایک اور سوال ہے اسی قسم کا عبداللہ اسماعیل صاحب کا میاں والی سے کہ شادی کو بہت عرصہ ہو گیا, مہر نہیں دیا تھا, اب یاد بھی نہیں کہ ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب نے کیا مہر رکھا تھا. اب مہر کی رقم کیسے دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی؟ ٹھیک ہے, اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ مہر کے معاملے میں کوتاہی کرنا یہ بہت غلط بات ہے, اور یہ ہماری شادیوں کا مسئلہ ہے کہ غیر شرعی چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے. غیر شرعی رسومات, جہیز اور مہندی مائیاں اور دعوتیں, ان پر بڑا بڑا خرچ کیا جاتا ہے جو شرعی لحاظ سے قابل رد ہے. اور جو شریعت کی اپنی چیزیں مہر, اس کو یا تو یاد نہیں رکھا جاتا اور یا ایسے چھوٹا سا بھائی 5,000 10,000 20,000 کر کے دے دیا. حالانکہ مہر ایک بڑی معتبر چیز ہے, لڑکی کی حیثیت کے مطابق, خاندان کی حیثیت کے مطابق وہ دینی چاہیے. وہ 10,000 بھی ہو سکتی ہے, وہ 10 لاکھ کروڑ بھی ہو سکتی ہے خاندان کے حساب سے. تو لڑکی اور لڑکے کے خاندان کے حساب سے کہ لڑکا لڑکی کی یہ عزت کر رہا ہے, اس عزت سے اس کو اپنے ساتھ لا رہا ہے, اور اس کی مالی حیثیت کے لحاظ سے. جی ہاں دونوں. اچھا اب اس کیس میں چونکہ مہر یاد نہیں, جب مہر یاد نہ ہو یا مہر مقرر نہ کیا ہو تو پھر فقہا نے لکھا ہے مہر مثل دیا جاتا ہے. مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کا جو باپ کا خاندان ہے اس میں مہر کیا دیا گیا تھا. مثلا لڑکی کی بہن کو کیا مہر دیا گیا, لڑکی کی چچا بیٹی کی بیٹی کو مہر کیا دیا گیا, اسی قسم کے خاندان سے جب شادی ہوئی تو اس طرح کا مہر دیا جائے گا. اچھا یہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ لڑکی کی ماں کے خاندان کا مہر نہیں دیکھا جائے گا, لڑکی کے باپ کے خاندان, ددیال کا مہر دیکھا جائے گا کہ اس خاندان میں مہر دینے کی روایت کیا رہی ہے اور کتنی مقدار میں مہر دیا جاتا ہے. تو وہ کلیئر اس کی ایوریج نکال دی جائے گی ایک طرح سے. اگر آپ کو 5-6 اماؤنٹس آ گئیں تو اس کی ایوریج کو شریعت میں کہتے ہیں مہر مثل. ٹھیک ہے, مثالی مہر, تو وہ دیا جائے گا. وہ دیا جائے گا. رشید خان صاحب کا سوال ہے کراچی سے کہ اسمگل شدہ اشیاء کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور پاکستان کے لحاظ سے تو بہت پرٹیننٹ ہے. دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کوئی چیز آپ خرید و فروخت کریں اور وہ چوری کی نہیں ہے. چوری کی چیز اور اسمگل کی چیزوں میں فرق ہے, پہلے ہم یہ سمجھ لیں. چوری کی چیز اللہ نہ کرے اگر خالد نے کوئی چیز چوری کی گاڑی لے لی, وہ آگے بیچتا ہے, کسی کو پتہ ہے, وہ خریدنا تو بالکل حرام ہے. اور اگر اس نے خرید لی تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں آئی, کیونکہ چوری کی چیز چور کی ملکیت میں نہیں ہوتی. جب اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی تو ہی کین ناٹ ٹرانسفر دا پراپرٹی, ٹرانسفر آف پراپرٹی کر ہی نہیں سکتا. تو وہ تو بالکل ہے. اسمگل شدہ چیز کو اس نے خریدا ہے اور خرید کر وہ آگے بیچ رہا ہے تو پراپرٹی اسی کی ہے, وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی تو ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایک اور گناہ آ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومت کا ایک جائز قانون نہیں مانا انہوں نے, ڈیوٹی پے کرنے کا, ڈیوٹی پے نہیں کی, اور وہ گناہ کیا ہے. اچھا اب دوسری طرف سے حکومت کا یہ قانون بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چیز اسمگلنگ کی آپ کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو لا ہے, اور شریعت کے لحاظ سے گورنمنٹ کے جو ایڈمنسٹریٹو لاز ہوتے ہیں اس کا ماننا ضروری ہے, الا یہ کہ بعض قوانین جو شریعت کے واضح خلاف ہوں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اللہ کے نبی نے بار بار اپنی حدیث میں فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ, کہ حکمرانوں کی بات سنو بھی اور مانو, چاہے عبد حبشی, چاہے ظالم حکمران بھی نہ آ جائے, اس کی جائز بات آپ کو ماننی ہوگی.
تو اس لحاظ سے حکومت کا یہ قانون بالکل جائز ہے، کیونکہ اگر حکومت ڈیوٹیز نہ لگائے تو ملک تو دیوالیہ ہو جائے. دنیا کا ایک طریقہ ہے لینے کا. لہٰذا اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ اسمگلنگ کی چیز ہے، گمان غالب ہے آپ کا، ایک تو نا شک ہے، گمان غالب ہے آپ کا، تو آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر کسی نے لے لی تو بارہ اس کی پراپرٹی آ جائے گی، یعنی اس کا استعمال جائز ہوگا، لیکن یہ لینے کا گناہ ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی؟ نہیں، جائز دین اجازت نہیں دیتا. نہیں، گناہ ہے. گناہ ہے. پاکستان میں کیونکہ اسمگل جو چیزیں آتی ہیں اس کو لوگ بہت ہی آگے بڑھ کے خرید لیتے ہیں. پاکستان میں سگریٹ کی وجہ سے حکومت پاکستان کو اربوں روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو غیر ملکی سگریٹ خرید لیتے ہیں چوری چھپے سے اور ٹیکس اس پہ نہیں دیا جاتا، تو ان کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ یہ گناہ ہے اور حکومت وقت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں حکومت کو نقصان پہنچ رہا ہے. حکومت تو کسٹوڈین ہوتی ہے نا، جیسے مسجد کا کوئی متولی ہے، تو آپ اگر مسجد کے پیسے کھا جائیں، متولی کے تو نہیں کھائے آپ نے، متولی کے تو ہاتھ میں. ہم سمجھتے ہیں ہم حکومت کی بات مان رہے ہیں، حکومت کی بات نہیں ماننی، میں فلاں پارٹی کو تو میں دوسری کی نہیں مانوں گا، میں اگر پیپلز پارٹی کو تو میں نون لیگ کی نہیں مانوں، نون لیگ پیپلز پارٹی کی نہیں مانوں گا. یہ حکومت کی بات ماننے کا سوال نہیں، ریاست کی بات ہے. اگر آپ پیسہ چراتے ہیں یا ڈیوٹی نہیں دیتے تو آپ ریاست پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق مارتے ہیں. سبحان اللہ. حکومت کا نہیں مارتے. حکومت تو خود بھی کیا کچھ کر رہی ہے. تو ایک دوسری بات، اس قسم کی چیزوں میں حکومت کی بھی لیک آف امپلیمنٹیشن یا بیڈ گورننس کا دخل ہے، جو بہت واضح ہے کہ حکومت جو قوانین بناتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے بائسڈ کرتی ہے، ایٹ پار نہیں کرتی، اوور اکراس دا بورڈ نہیں کرتی. ایک مارکیٹ کو کچھ لوگوں کو اسمگلنگ کی اجازت دے دی، ان سے آنکھیں بند کر لیں، دوسروں کو پکڑ لیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ احساس ظلم پیدا ہوتا ہے لوگوں میں کہ یار یہ دیکھو اس کو تو پکڑ رہے، ہمیں نہیں پکڑ رہے. یہ حکومت کی طرف کی وہ چیزیں ہیں کہ حکومت اگر اپنی امپلیمنٹیشن اسٹرانگ کرے گی، قوانین فیسیلیٹیشن کے لیے بنائے گی تو، اور اس کی امپلیمنٹیشن صحیح ہوگی، کرپشن کو روکے گی، تو یہ معاملات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور عوام کی سہولت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. جی بالکل. عوام کو آسانیاں فراہم کرنا یہ ہر حکومت کا کام ہونا چاہیے، تاکہ وہ جرم کی طرف جائیں ہی نہیں. چھپا کے چیزیں لانا یا ٹیکس بچانا وغیرہ وغیرہ، اپنے کاروبار کے جو دوہرے کھاتے ہیں ان دوہرے کھاتوں کو لے کے چلنا، تو حکومتوں کو بھی یہ چاہیے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں مغرب میں، جہاں آپ اتنا پڑھے ہیں اور آپ نے اتنا قریب سے دیکھا، کہ وہاں لوگ ٹیکس دینا پسند کرتے ہیں کیونکہ حکومت ہمارا خیال رکھ رہی ہے. جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو ہمیں مزید سہولتیں دے گی حکومت، کیونکہ حکومت یہ دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے کہ ہمارے اس شہری نے زندگی بھر ہمیں ٹیکس دیا ہے، اب یہ ریٹرن کرنے کا وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بالکل. اگلا سوال یہ بھی ٹیکس کے حوالے سے، یہ بلکہ تقریباً وہی سوال ہے عبدالرؤوف صاحب کا، کہ ٹیکس بچانا کیسا ہے؟ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ مروجہ ٹیکس ظالمانہ ہے، نیز ٹیکس کا بہت بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. بہت اہم سوال ہے اور بڑی دکھتی ہوئی رگ ہے، اور اس پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے. بڑے لمبے لمبے مقالے لکھے گئے ہیں اور دونوں طرف سے. تو میں کوشش کروں گا اس کو دریا کو کوزے میں سے مختصر بات جو عوام کے کام کی ہے وہ بات عرض کر دوں. پہلا شبہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ٹیکس جو ہے اسلام کی جو مالیاتی مدات ہیں اس میں سے نہیں ہے. اسلام کی مالیاتی مدات میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، اسی طرح جو ہے وہ غنیمت ہے، یہ جزیہ ہے. تو ٹیکس تو ہمیں کہیں اسلامی مالیاتی نظام میں نہیں بنتا، اس لیے یہ غیر شرعی ہے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو 5-6 چیزیں رکھی ہیں، زکوٰۃ، عشر وغیرہ، یہ تو فرض کے درجے میں ہے. آگے حکومت اگر لوگوں کو کوئی فیسیلٹی دیتی ہے اور اس کے اوپر حکومت لوگوں سے کوئی چارج لیتی ہے تو وہ بھی فقہائے کرام نے، فقہائے اسلام نے اس کو جائز لکھا ہے اور اس کی بڑی مثالیں دی ہیں. مثلا ایک مثال یہ دی ہے کہ کرین نہار، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی حکومت وقت کو ضرورت پڑ گئی نہریں کھدوانے کی یا فوج تیار کرنے کی، دشمن حملہ کر رہا ہے اور زکوٰۃ عشر کا پیسہ اتنا نہیں ہے، تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا لوگوں سے پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ تو حکومت نے لکھا ہے لیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ امیر 12 درہم دے گا،
متوسط 6 درہم دے گا, اس سے کم والا 1 درہم دے گا, اور بالکل غریب سے نہیں لیا جائے گا. یعنی پوری کیٹیگریز ٹیکس سسٹم کی طرح کی فقہاء نے اپنے زمانے میں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی, تو یہ بات غیر اسلامی نہیں ہے. صرف جو بات قرآن حدیث میں وہ اسلام نہیں ہوتی, بلکہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو اجتہاد ہر زمانے کے حساب سے کیے جاتے ہیں وہ بھی شریعت کا حصہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھیے کہ اس زمانے میں جو ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ آیا, پہلے زمانے میں اسٹیٹ کا کام صرف سیکیورٹی ہوتا تھا. جی, وہ ایجوکیشن, ہیلتھ, روڈز, پورٹس, کمیونیکیشن, یہ سارے بڑے بڑے اور سینکڑوں کام, واٹر کا, الیکٹرسٹی, یہ کام نہیں کیا کرتی تھی. جب سے حکومتوں کو یہ کام کرنا پڑا تو اس کے لیے ظاہر ہے ریونیو زیادہ چاہیے, تو اس میں یہ ہوا یہ اصول کہ بھئی قوم کے امیروں سے لیا جائے اور غریبوں پہ کیا جائے, اور لوگوں سے لے کر واپس لوگوں پر لوٹایا جائے. ہم گاڑی کا جو روڈ ٹیکس بھرتے ہیں اس کو ہم ہی استعمال کرتے ہیں, تو یہ سارٹ آف اجارہ ہے, یعنی کرائے کا معاملہ کہ ہم حکومت کو پے کر رہے ہیں روڈوں کا کرایہ, حکومت ہمارے لیے روڈ بنا رہی ہے اچھے. یہ بھی اسلام کے فلسفے سے ہم آہنگ ہے. اس کی وجہ یہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا فلسفہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کے امیروں سے لو اور غریبوں پہ خرچ کرو, تو امیروں سے لے کر غریب. اور یہ ایک نیا فینومینا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا, کہ اسٹیٹ وہ کام کر رہی ہے جو پہلے نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا جو اسٹیٹ کو اور پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے والے, جس کو ہم فقہ السیاسہ کہتے ہیں, یعنی فقہ کی بھی اقسام ہے نا, سیاست کی جو فقہ ہے جس کے ماہرین بہت کم ہیں ہمارے یہاں, وہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے اور ضروری ہے, کیونکہ حکومت اس کے بغیر یہ ساری سہولیات دے نہیں سکتی, لہٰذا یہ لینا صحیح ہے. تیسرے مرحلے پر اب آپ آ جائیں تو اس سے ثابت ہوا کہ ٹیکس غیر شرعی نہیں ہے, بلکہ ٹیکس شریعت کا تقاضا ہے. البتہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ عدل کے ساتھ ہو, جتنا لیا جا رہا ہے وہ لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہو. نمبر 2, جس ہر آدمی سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق لیا جا رہا ہو. اتنا زیادہ نہ لیا جائے کہ کوئی آدمی اپنے ریونیو کا بیچارہ اپنے پروفٹ کا بڑا حصہ اس کو ٹیکس میں دینا پڑ رہا ہو, یہ نہ کیا جائے. یا سہولیات کے موافق ہو, مثلا اگر آپ پوری ہیلتھ, پوری ایجوکیشن ان کو دے رہے ہیں تو آپ زیادہ ٹیکس لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نہیں دے رہے تو پھر آپ کو ٹیکس کم لینا چاہیے. تیسری بات یہ آ گئی کہ کرپشن کی. تو بھئی بات یہ ہے کہ کرپشن کی وجہ سے آپ کے لیے ٹیکس دینا ناجائز نہیں ہو جائے گا. اس کی وجہ ایک بڑی پریکٹیکل سی بات میں کروں. فرض کریں آپ 100% ٹیکس آ رہا ہے, 100 کروڑ کا ٹیکس جا رہا ہے, اس میں آپ فرض کر لیں کہ جناب 20 کروڑ جو ہے وہ کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو اگر ٹیکس 50 کروڑ کا آئے گا تو کرپشن میں تو اتنا ہی جائے گا, تو حکومت کیسے چلے گی؟ اچھا, تیسری بات یہ ہے, شریعت کا اصول ہے کہ جب ایک معاملہ خراب ہو تو اصل حکم کو خراب نہیں کیا جاتا, بلکہ اس خرابی کو صحیح کیا جاتا ہے. مثلا نماز میں کسی کو خشوع خضوع نہیں آ رہا, تو اس کا وہ یہ تو نہیں کہے گا میں نماز ہی چھوڑتا ہوں, یا نماز میں اس کو غلط خیالات آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں, اسی نماز کا فائدہ کیا؟ نہیں بھائی, نماز آپ پڑھتے رہیں, اس خرابی کو دور کریں. ٹھیک ہے. لوگ گاڑیاں غلط چلا رہے ہیں تو آپ بولے گاڑی چلانا ہی چھوڑ دیں, نہیں بھائی, گاڑی چلتی رہے, اس کو صحیح کرنا شروع کریں. تو ٹیکس تو صحیح ہے اور ضرورت ہے شریعت کی جو ہم نے عرض کر دیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کرپشن کو منیمائز کیا جائے, کم کیا جائے, سپورٹ کی جائے, اور اس طرح ٹیکسیشن کے نظام کو سپورٹ کر کے پورا دیا جائے. یہ تو بات ہو گئی کہ شرعی لحاظ سے ٹیکس دینا ضروری ہے, اور اپنے ملک کے, یعنی اگر آپ ٹیکس چراتے ہیں تو آپ عوام کی چوری کرتے ہیں, عوام کا حق ہے نا, مارا جا رہا ہے. آخری بات حکومت کی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں اور بہت سارے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں حکومتیں ٹیکس کے نظام کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر رہی, اس لیے لوگوں کے اندر ریٹیلیشن ہوتا ہے, اس لیے لوگوں کے اندر جذبہ انتقام آتا ہے. کیا حکومت کی ایجوکیشن جو فری ایجوکیشن دے رہی ہے ہم سے ٹیکس لے کر, وہ کسی قابل ہے؟ کیا اس میں آپ اپنا بچہ پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے, بچہ خراب ہو جائے گا. وہ اتنی بیکار ایجوکیشن ہے. جو حکومت فری ہاسپٹل میں ہیلتھ دے رہی ہے, کیا وہ کام کی ہے؟ وہ بالکل اس ہسپتال میں بھیجنے سے چاہے قبرستان بھیج دے آدمی, تو اس خراب ہسپتال ہے. پرائیویٹ اداروں نے جو فری ہسپتال بنائے وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, لیکن حکومت کے جو فری اس ہسپتال ہیں الا ماشاءاللہ ان اکثر کی حالت بڑی خراب ہے. حکومت کی روڈوں کی کیا حالت ہے, خاص طور پہ ہمارے کراچی میں, گاربیج کچروں کے نظام کی کیا حالت ہے, باقی جو سہولیات حکومت کو دینی چاہیے, بجلی پانی, وہ کس طرح کا دے رہی ہے. تو حکومت جب اپنی ٹیکس لے گی, لینے میں چستی کرے گی اور لگانے میں سستی کرے گی, تو عوام کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا. اسی طرح حکومت ڈسکریمنیشن کرتی ہے ٹیکس لینے میں. ایک ہی مارکیٹ کے کچھ لوگوں پر لگایا, کچھ لوگوں کو معاف کر دیا رشوت لے کے, تو ان لوگوں کے اندر تو جذبہ آئے گا. ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیا کہ تاجر کی کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی,
وہ چوری کرے گا اور کیا کرے گا, اس کے بغیر کی کاسٹ ہی پوری نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں اگر حکومت اس طرح کرے گی تو ٹیکس کے معاملے میں چوری بھی ہوگی, غلط بھی ہوگا, لوگ انڈر انوائسنگ بھی کریں گے اور بھی کریں گے, اور سارے حربے ٹیکس ایویژن کے اپنائیں گے. اور اگر حکومت بھی ایک یعنی شریعت کا مزاج اصل میں انیق صاحب یہ ہے کہ ہر آدمی نا اپنا کام کرے. شوہر کو کہا جاتا ہے بھائی تمہارا فرض یہ, بیوی کو ہے تمہارا فرض یہ. تو عوام کا فرض یہ بھائی آپ کو جب تک کہ بہت بڑا نقصان نہیں ہے, آپ کو نفع بچ رہا ہے, تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے. اور آپ یہ نہ سوچیں کرپشن میں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ٹیکس دینا, آپ اللہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. اور حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیکس کے نظام کو دنیا کے طریقوں کے مطابق سٹریم لائن کرے. ٹھیک ہے. اور حکومتی جو فیصلے ہیں ان سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہو کہ وہ عوام کے خیر خواہ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور عوام کا مفاد ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ عوام کو بالکل نچوڑ کر انہیں اس قابل بنا دینا کہ نہ وہ کھا سکیں نہ وہ کما سکیں. آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس دینے سے گریز کرتے ہیں, بچاتے ہیں ٹیکس. اور بعض اوقات تو وہی بات جیسے آپ نے فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دو, اس حکومت نے ہمیں کیا دیا ہے, تو ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. تو ریاست کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ریاست مزید پھلے پھولے اور وہ فلاحی کام یعنی تھیلی میں جو سوراخ ہیں اگر وہ بند نہیں ہے تو میں بولوں گا یار تھیلی میں مال کیوں ڈالوں, وہ تو نیچے سوراخ سے نکل جائے گا. تو حکومت اگر یہ کرپشن کے سوراخ بند نہیں کرے گی تو لوگ کبھی بھی خوشی سے ٹیکس نہیں دیں گے. بالکل بالکل. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے, عوام کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. اور خاص طور پر جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان میں ایماندارانہ رجحان زیادہ ہونا چاہیے. یہاں تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں, ان میں کیا کیا بات کی جائے. رشوت کتنی انوالو ہے. جی ہاں, رشوت. اور مزے کی بات کیا ہے کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. عجیب معاملات ہیں یہاں. تو یہ کہ اللہ توفیق دے. ہم دعا بھی کرتے ہیں حکمرانوں کے لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری حکومت جو بھی حکومتیں آئیں اللہ ان کو توفیق دے کہ ملک کے بہبود کے لیے فیصلے کرے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے ایکشن سے نہ صرف الفاظ سے بلکہ ان کے عمل سے نظر آ رہا ہو کہ یہ عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں. یہ عوام کے خیر خواہ ہیں. اور پھر عوام بھی پھر دعا دیں حکمرانوں کو. جیسے عمر نے فرمایا تھا کہ ایک کتا بھی اگر دجلہ کے کنارے مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا. یہ جذبہ حکمرانوں میں نظر آئے. ٹھیک, جذبہ بھی نظر آئے. اور حکمرانوں کا جو رہن سہن ہے ان کا جو جسے ہم کہتے ہیں کوالٹی آف لائف وہ بھی نظر آئے کہ اچھا یہ ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوام ایک روٹی کھائیں, عوام تو آدھی روٹی پر بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ دیکھیں کہ ہمارے حکمران وہ کس سطح پر ہیں. کیا ان کے بچے, جو ابھی آپ نے بات کی, کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں, کیا وہ غریب علاقوں میں رہ رہے ہیں, کیا وہ کبھی موٹر سائیکل پر اسمبلی گئے ہیں. جو ایجوکیشن منسٹر یا ایجوکیشن کے آفیسرز ہیں ان کو بولے آپ اپنے بچے کل سے سرکاری اسکول میں پڑھائیں گے. دیکھیں کیسی آپ جو اسکول چلا رہے جو ہیلتھ منسٹر یا ہیلتھ آفیسرز ان کو بولے آپ کا بچہ آپ کا خاندان سرکاری اسپتال میں علاج کرائے گا, آپ آغا خان نہیں بھیج سکتے. تو ان کو بولے بھیجیں آپ ذرا دیکھ لیں, ان کے بچے تو سنگاپور علاج کرائیں گے. تو یہ پیرٹی جب معاشرہ دیکھتا ہے نا کہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے اور, تو پھر کسی کا دل آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکس دے یا حکومت کو سپورٹ کرے. جی بالکل. اور وہ حکومت کی پر سے ان کا اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے. میاں بیوی میں ناشاکی بہت بڑھ چکی ہے. وہ فرما رہی ہیں غزالہ صاحبہ کہ ہم میاں بیوی میں ناچاقی بہت بڑھ چکی ہے, اب بظاہر ساتھ رہنا ممکن نہیں, طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے. ہاں یہ جو ہے نا سوال بہت کم ہمارے پاس دارالفتہ میں آتا ہے کہ کوئی طلاق دینے سے پہلے پوچھے کہ طلاق کیسے دینی ہے, بلکہ یہ نوبت کیوں آئے. 99% لوگ 3 طلاقیں داغ دیتے ہیں, اس کے بعد آ کے بولتے ہیں کہ مفتی صاحب اب کیا کریں. تم نے 3 گولیاں مار دیں, اب ہمیں بول رہے ہو بندہ زندہ کریں, آپ کو پہلے پوچھنے کا خیال نہیں آیا. تو یہ شکر ہے انہوں نے پہلے پوچھا کہ میں نے کیسے دینی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب طلاق جو ہے ابغض الحلال ہے, حلال ہے, ناجائز نہیں ہے, بالکل آخری لاسٹ ریزورٹ ہے, لیکن وہ بالکل آخری ہے. پہلے آپ دیکھیں, آپ وہ کوششیں کریں کہ میاں بیوی میں تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسی بات ہو جس سے ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہو. اس کا طریقہ نمبر 1, آپ دین میں جو میاں بیوی کے حقوق ہیں اس کی ایجوکیشن حاصل کریں. کسی عالم کے پاس, کسی اچھے کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں جو میرج کاؤنسلر ہے, دین بھی سمجھتا ہے, دنیا بھی سمجھتا ہے. اس کو دونوں اپنے مسائل بیان کریں. وہ شوہر سے الگ باتیں سنے گا, بیوی سے الگ.
پھر ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو بھائی میاں بیوی کا تعلق ایسے چلتا ہے، رسول اللہ نے ایسے کیا تھا، اما عائشہ کا طریقہ یہ تھا، اما خدیجہ کا طریقہ یہ تھا، دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو وہ آپ کو ٹاسک دے گا کہ بھئی آپ دونوں یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں، لکھیں ایک دوسرے کی خوبیاں لکھیں. بہت سارے طریقے ہیں، میں بھی اس پہ ورک شاپس کراتا رہا ہوں کہ ایک خوبصورت زندگی میاں بیوی کو کیسے گزارنی چاہیے. تو وہ ان کو سمجھائیں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں. قرآن نے بھی یہ فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر میاں بیوی میں شقاق یعنی دوری ہو رہی ہو، توڑ ہو رہا ہو، تو دونوں طرف سے ایک حکم بیٹھ جائے، ایک فیصلہ کرنے والا. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں دونوں حکم یا بیوی، اللہ تعالیٰ محبت کر دے گا. تو اتنی جدائی کے بعد بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی ول ہونی چاہیے دونوں کی. آپ دونوں بیٹھیں، کچھ لوگ صلح کرائیں، کچھ چیزیں اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان بڑا محبت کا تعلق قائم کر دے. بالفرض آپ نے سارا کچھ کر لیا اور نہیں ہو سک رہا، اب طلاق ہی متعین ہے، تو جب کوئی اور راستہ نہ ہو تو اس حالت میں طلاق دینا بہتر بھی ہے، کیونکہ طلاق کسی مقصد کے لیے رکھی گئی ہے. یعنی میاں بیوی کا ساری زندگی لڑتے رہنا اور بچوں کو برا اثر پڑنا، اور یہ شریعت کے لحاظ سے اچھا تعلق نہیں، پھر طلاق دے دینی چاہیے. طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے احسن، بہتر، افضل یہ ایک طلاق دے دیں اور آپ چھوڑ دیں. جب عدت یعنی عورت کے 3 ایام گزر جائیں گے، یا اگر اس کو ایام نہیں آتے تو 3 مہینے گزر جائیں گے، تو عورت کی عدت پوری ہو جائے گی. عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، دونوں جہاں چاہیں شادی کریں. پھر اگر اس کا فائدہ کیا ہے ایک طلاق دینے کا؟ 2 طلاقوں کا اختیار باقی. اگر 3-4 مہینے بعد آپس کی محبت رہی ہے، 10-20 سال ساتھ رہیں، ان کو خیال ہے یار واپس جڑ جاتے ہیں، تو واپس نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے 3 طلاقیں دیں، اب واپس بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو دوسرا طریقہ پھر اگر کوئی کہے کہ میں نے 3 طلاق ہی دینی ہے، تو اس کا بہتر اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی یہ اس سے کم کا درجہ ہے، بہتر یہ 1 طلاق دیں. جب 1 سے کام ہوتے 3 کیوں دیتے ہیں آپ؟ 2 گولیاں کیوں ضائع کرتے ہیں آپ؟ بچا کے رکھے چیمبر میں. اور دوسرا طریقہ پھر یہ، اگر آپ کو 3 ہی دینی ہے تو آپ ایک طہر میں 1 طلاق دیں، جس طہر میں میاں بیوی نے قربت نہ کی ہو. ایسی عورت پاکیزہ حالت میں ہو، اس طہر میں میاں بیوی نے قربت نہ کی، اس میں 1 طلاق دے. عورت کے ایام گزر جائیں، پھر دوسری پاکیزگی آئے، اس میں دوسری طلاق دے، پھر تیسری پاکیزگی ہے، اس میں تیسری طلاق دے. تو اس طرح 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گے. اس کے بعد عدت گزر کے میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جائے گا. تیسرا جو طریقہ ہے کہ اکٹھے 3 طلاق دینا، یہ سارے علماء کے نزدیک غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، جمہور کہتے ہیں 3 طلاق اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن 3 طلاق ہو جاتی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہوتی، جمہور یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، لیکن سب یہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بدعت ہے. اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں 3 طلاقیں دینا. یہ بہت مبغوض ہے، بہت غصے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسی طلاق دی ہے، آپ بہت غصہ ہو گئے. حالانکہ اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوتے تھے. اور آپ نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے میرے سامنے کھیلتے ہو، یعنی تمہیں کس نے کہا 3 طلاقیں اکٹھی دے دو. تو لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے میں 99% لوگ، اور وہ جو جاہل اسٹیمپ لکھنے والے کورٹس کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں جو طلاق نامہ لکھتے ہیں، وہ بھی 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط اور گناہ کا طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 1 طلاق بس. 1 طلاق، 1 طہر میں 1 طلاق، جیسا آپ نے بیان فرمایا. اس سلسلے میں ایک سوال اور، جو عدت کی مدت ہے، یہ بیوی کہاں گزارے گی؟ ہاں، یہ جو طلاق کی عدت ہے یا وفات کی جو بھی عدت ہے، شوہر کے گھر میں گزارے گی. شوہر کے گھر میں گزارے گی. اور اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، 3 نہیں دی، تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی بند سور کے آئے. کیونکہ شوہر تو رجوع کر سکتا ہے، اگر اس نے تعلق کر لیا یا منہ سے بول دیا تو رجوع ہو جائے گا. تو بیوی بند سور کے آئے اور کوشش کرے کہ شوہر رجوع کر لے، تاکہ گھر بنا رہے. رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، جی بالکل، اور شیطان گھر توڑنا چاہتا ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. بالکل. تو ہمارے کلچر کا حصہ یہ کہ خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عدت کہیں بھی گزارے، اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنی بہن کے پاس. یہ کتنا خلاف شرع کام ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب. تو اس تعلق سے بھی کچھ آپ تعلیم کریں ہم سب کو، کہ اس طرح کے جو پاکیزہ معاشرے وہ کیسے تعمیر ہوں گے. جیسے آپ نے بات فرمائی کہ جو 1 طلاق دے دی گئی، تو اس عرصے میں بیوی بن سنور کے رہے، شوہر دوبارہ رجوع کرے، اور شوہر کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. اچھا، اگر 1 طلاق دینے کے بعد
وہ رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا دوبارہ نکاح ہوگا یا نہیں، نکاح نہیں ہوگا. شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے بیوی کو یا 2 طلاق دی ہیں اور ابھی عدت پوری نہیں گزری یعنی 3 ایام نہیں ہوئے تو بس وہ زبان سے کہہ دے کہ بھی میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا. اور اگر زبان سے نہیں بھی کہا میاں بیوی کے وہ خاص تعلقات قائم ہو گئے تو پھر بھی رجوع ہو جائے گا اور اس کی بیوی دوبارہ بن جائے گی. اور اس کے بعد اگر 1-2 طلاقیں ہوئی ہیں اور عدت بھی گزر گئی تو اب پھر نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ. اب اگر دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو اب پھر نکاح باقاعدہ گواہوں کے ساتھ ایجاب و قبول خطبہ نکاح کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. اچھا یہ کتنی طلاقوں کے بعد؟ اگر 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں. 1 ہوئی ہیں 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور عدت بھی گزر گئی ہے, کافی عرصہ گزر گیا ہے, میاں بیوی الگ الگ ہے, اب بھی چونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں لہٰذا میاں بیوی دوبارہ نکاح کر کے رضامندی سے ساتھ رہ سکتے ہیں. رجوع اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ رجوع جو ہے وہ یوٹیلیٹری ہے, یعنی وہ شوہر اپنی طرف سے کر سکتا ہے بیوی کی رضامندی, اور اب جب اگر دونوں جدا ہو گئے اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ باہمی رضامندی سے ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ 2 طلاقوں کے بعد ہوگا. 1 یا 2 طلاق. 1 یا 2 طلاقوں کے بعد اگر عدت کی مدت گزر جاتی ہے 3 ماہ گزر جاتے ہیں تب, اور اگر نہیں گزرتی 1 طلاق کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے. اور رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ جی بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. رفیق سلطان صاحب کا سوال ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھے جائیں. مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, قربانی کے جانور کو گولی مار کے زخمی کر کے ذبح کرا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی, قربانی کے جانور کو پہلی بات یہ گولی مار کے ذبح کرنا جائز تو بالکل نہیں ہے, اس کو قابو کر کے کیا جائے. اب سوال یہ ہوگا کہ اگر کسی نے ایسے کر دیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے ایسے کر دیا تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ اگر گولی مارنے سے جانور بالکل یعنی بالکل بے سدھ ہو گیا یا گر گیا تو اب اس کی قربانی سے قربانی عید کی یعنی جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن عید کی قربانی جائز نہیں ہوگی, کیونکہ عید کی قربانی کے لیے چھری پھیرنے سے پہلے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے. اور جانور کو اگر اتنا زیادہ کمزور ہو جائے کہ وہ کھڑا نہ ہو سکے یا وہ بہت شدید زخمی ہو جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ ہو گیا. یہ مسئلہ ہو گیا کیونکہ بعض اوقات بے قابو ہو جاتا ہے جانور اور نکل گیا, بھاگ گیا, گولی ماری, زخمی ہوا, اس کو گرا دیا گیا, لیکن آپ نے بہت اہم بات یہ فرمائی کہ اب وہ زخمی ہو گیا, کمزور ہو گیا, بے سدھ ہو گیا, یعنی اس میں عیب پیدا ہو گیا, اب اسے ذبح قربانی کے نام پر نہیں کیا جا سکتا. یعنی ذبح تو کر دینا چاہیے, اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہوگا, لیکن جس کی قربانی ہے وہ قربانی واجب ادا نہیں ہوگی. جی بالکل, 2 بڑا فرق ہے کہ ایک ہے کہ جانور کا گوشت حلال ہو کھانے کے لیے اور ایک ہے قربانی کا واجب ادا ہو جائے. تو یہ میں نے کہا کہ گوشت حلال ہو جائے گا جان نکلنے سے پہلے, اگر چھری پھیر دی جان نکلنے سے پہلے, اور اگر یعنی قربانی کا واجب پھر ادا نہیں ہوگا. جی ہاں بالکل, جو عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کرتے ہیں وہ واجب ادا نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی. اس سال تو عجیب عجیب سلسلے, یہ ویڈیوز وغیرہ بہت چلی میڈیا پر بھی کہ وہ بے قابو ہو گیا, کوئی بیل یا کوئی گائے, اس کو گولی مار دی اور پھر گرایا, اور وہ عجیب سلسلے ہوتے ہیں یہ بھی. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ نماز میں اور عید نماز میں امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا لازمی نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟ جناب ہاں جی, سوال بڑا اہم ہے اور بڑا خاص سوال ہے. دیکھیں عام اصول یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. لیکن بھائی نے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہے. یہ بہت سارے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بڑا اجتماع ہو اور امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہ کرے. ٹھیک, اور اس کی بڑی باریک لطیف وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ امام جب سجدہ سہو کرے گا اور بڑا مجمع ہے تو اس مجمع میں بہت سارے نئے لوگ ہوں گے جو عام نمازوں میں نہیں آتے ہوں گے, ان بیچاروں کو نماز ہی پوری صحیح طرح نہیں آتی, سجدہ سہو کا پتہ نہیں ہوگا. جب امام سجدہ سہو کرے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا اس پریشانی سے بچانے کے لیے اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے اجتماع میں جمعہ یا عید کے امام سجدہ سہو نہ کرے. سبحان اللہ. اب آپ فقہاء کی حکمت اور فہم کو دیکھیں کہ فقہاء کرام دینی مسائل کو قرآن و سنت کے روشنی میں کس باریکی کے ساتھ اور کس تفصیل کے ساتھ حل فرما کر ہمارے لیے کتنا
کتنے ہر چیز کا حل سبحان سامنے پیش اللہ، کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پیشہ ور بیکاریوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے بھیک دینے سے گناہ ملتا ہے؟ ارشاد۔ اچھا، یہ پیشہ ور بیکاریوں کا سوال ہے اور یہ بڑا ظاہر ہر آدمی کو پیش آتا ہے، خاص طور پہ ہمارے کراچی میں سگنلز پہ ہر جگہ۔ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے ان کو دیں کہ نہ دیں، بعض لوگ کہتے ہیں دیں، بعض کہتے ہیں نہ دیں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ شریعت نے نا یہ سکھایا ہے کہ ہر آدمی اپنا فرض ادا کرے۔ تو صدقہ دینے والا یہ سوچے کہ اگر کوئی اللہ کے نام پہ دے رہا ہے تو میں اس کو دے دوں۔ آپ نے حدیث میں فرمایا اگر کوئی اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے تو تم اس کو دے دو۔ اور مسکین اور غریب کو کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا ہے نا، تمہارے لیے مانگنا حرام ہے، تم نہیں مانگو۔ تو یہ تو ہو گئی کہ بھئی اگر، اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے مانگ رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے یہ واقعی مستحق ہے، قرائن سے، اشاروں سے، اندازوں سے لگ رہا ہے واقعی بیچارہ کام نہیں کر سکتا یا بیچارہ مشکل اپاہج ہو گیا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو حسن ظن کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ پیشہ ور بھکاری ہے، واضح طور پر وہ ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے اور اس کا کام باقاعدہ پیشہ یہ ہے، اور میں نے سنا ہے پیشہ ور بھکاری جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ گفٹ بھی کرتے ہیں اور جہیز میں بھی آگے اپنے داماد کو دے دیتے ہیں کہ میرے ابا کا جگہ ہے یہ پل، یہاں پر تم آ جانا۔ اب اس قسم کا اگر اس نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے اس کو نہ دیا جائے۔ اگر آپ دیں گے صدقے کا ثواب ضرور ہوگا۔ اب اس میں لوگوں کے مختلف مزاج ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر ذرا محنت کر کے اپنا صدقہ ایسی جگہ پہ دینا چاہیے جہاں آپ کا صدقہ بڑھے، اس آدمی کو فائدہ ہو، وہ واقعی مستحق ہو، یا تعلیم میں یا صحت میں یا قرض میں کسی آدمی کو دیا جائے، ایسے لوگوں نے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ان ایسے لوگوں کو دینے سے گناہ ملے گا، نہیں، گناہ تو نہیں ملے گا، آپ کی پریفرنس ہے، مزاج کی بات ہے۔ میری پریفرنس یہ کہ میں نہیں دوں ایسے لوگوں کو۔ آپ اگر کوئی سمجھتا ہے دینا چاہیے وہ دے دے، گناہ نہیں ملے گا، بہتر نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور مجھے شبہ ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن جب اس نے اللہ کا نام لے لیا تو کیا میں تحقیق کروں وغیرہ وغیرہ؟ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، لیکن کیونکہ اس نے واسطہ اللہ کا دیا ہے تو اس کام کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے تو کیسا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ عشق کے باب میں جو ہے نا بہت سارے راستے ہیں، یہ کوئی حتمی بات اس میں قرآن حدیث شریعت میں نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے مزاج کی بات ہے۔ اگر کسی کا مزاج یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھی جو بھی اللہ کے نام پہ مانگے میں دے دوں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا مزاج یہ ہے جو میری رائے ہے کہ نہیں بھائی میں اس کو اپنے پیسے تو محدود ہیں میرے پاس، میں اس کو دینے کی وجہ سے مجھے واضح لگ رہا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، میں کسی اچھی جگہ پہ واقعی مستحقین تو یہ بندے کی ثوابدید پر ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے، امت میں مختلف مزاج چلتے ہیں، ان مزاجوں کا احترام کرنا چاہیے۔ شریعت نے کوئی ایک رائے لوگوں پر مسلط نہیں کی، رائے کا اختلاف اس درجے میں اچھی بات ہے تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں جناب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک میت کی 2 نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی، اس میں حنفی موقف یہ ہے کہ اگر اس کی نماز جنازہ میں کوئی ولی اس کا شامل نہ ہو یا امام مثلا مسلمانوں کا حکمران یا گورنر اگر وہ شامل ہونا چاہے اور وہ نہیں شامل ہوا تو پھر دوبارہ کی جا سکتی ہے، اچھا، ہاں، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعض دوسرے ائمہ کا موقف کچھ اور ہے، ان کے ہاں ہو سکتی ہے۔ احناف کے ہاں، حنفی کیونکہ ہمارے پاقستان میں اکثر حنفی حضرات ہیں، ان کے ہاں اس وقت تک دہرائی نہیں جا سکتی، یعنی عام حالات میں نہیں دہرانی چاہیے نماز جنازہ، بس اس کے بعد جلدی قبرستان لے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ولی یعنی جیسے بیٹا ہے جی ہاں، وہ شریک نہیں ہو سکا تھا تو دوبارہ دہروا سکتے ہیں، میت کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ قبر پہ جا کے بھی ہو سکتی ہے، اگر دفنا دی پھر بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ ولی وہاں بھی کہہ سکتا ہے میں نے پڑھنی ہے دوبارہ نماز جنازہ۔ اچھا، تدفین ہونے کے بعد بھی؟ جی ہاں، جی ہاں، اچھا 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 اچھا، ولی کا حق ہے، یہ ولی کا حق ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور اگر حکمران آیا اور حکمران نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی جنازے کی تو دوبارہ نماز ہو سکتی؟ وہ بھی کر سکتا ہے، وہ کہہ رہے بھائی میں اس کا جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں اس آدمی کا، اپنی رعایا میں اس آدمی کا، تو وہ بھی دوبارہ پڑھوا سکتا ہے، وہ بھی حکمران کا بھی اتنا حق ہے۔ اچھا اچھا اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور علمی کمی دور کرتے ہیں آپ ہماری، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء
انہیں اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مسائل، بہت سارے نکات مفتی صاحب نے یہاں عطا فرمائے، اور جو یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا حل ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا، وہ ایک شافی جوابات ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لا کر ان جوابات کو دے کر ہمیں تشفی کرا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا دین مکمل ہے، وہ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ اگر ہمیں اپنا حل نہیں مل رہا تو ہمیں چاہیے کہ کسی اہل علم کی خدمت میں حاضری دیں، ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر کے بیٹھیں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں اور ان سے حاصل کریں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی احمد عفنان صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار آپ تشریف لائے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاہل اپنی امید پر بھروسہ اور اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ جاہل اپنی امید پر بھروسہ اور اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔